मेरे साथ खोलिए मत्ती की इंजील उसका 27 बाब और उसकी 45 आयत से मैं पढ़ूंगा। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा, ये एलिया को पुकारता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब पे बरकत हो। आमीन। इस हवाले के इस कलमे के हवाले से दो बातें जिस पर मैं चाहता हूं कि हम गौर करें। और सबसे पहली बात जिस पर मैं चाहता हूं कि आज शाम हम गौर करें वो ये है कि ये कलमा जिसे हम जो चौथा कलमा है और इसे हम कफारे का कलमा भी कहते हैं। और ये कफारा क्यों जरूरी था, वजह क्या थी, सबब क्या था। बनी इसराइल कौम के पास 600 से जाहिद जो है वो लॉज हैं, हुक्म हैं जिनकी उनको तकमील करनी है, पूरे करने हैं। और उनमें से एक भी छूट जाए तो आप खुदा की पाकीज़गी के लायक नहीं ठहरते। मिसाल ले लीजिए, खुदावन का पहला हुक्म उन 10 हुक्मों में से कि तू खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और ताकत से मोहब्बत रख। और हम कितने हैं जो अपने सारे दिल से, अपनी जान और ताकत से खुदावन से मोहब्बत रखते हैं। ये लफ्जों की बात है। अगर हम ये वाकई ही में खुदावन से मोहब्बत रखते हैं तो हमारी गुफ्तगू से, हमारे चाल चलन से, उठने बैठने से ये साबित होगा कि हम खुदावन से कैसी मोहब्बत रखते हैं। और हम यहां पर फेल हैं, यहां पर हम फेल हैं। तो आप सोचिए, जब एक हुक्म टूट गया तो हम खुदा की उस हजूरी को, उस मुकद्दस हजूरी को हासिल करने के लायक नहीं ठहरते और फिर वो शख्स लानती ठहरता है। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की जात थी जो कामिल थी, जिसकी कुर्बानी कामिल थी और वो बेऐब बर्रा था जो हमारे और दुनिया के गुनाहों के लिए कुर्बान हुआ। लोग कहते हैं, मज़ाहिब कहते हैं कि उन्हों गश आ गया सी, वो मरिया नहीं सी, उन्हों गश आ गया सी। ये वो कुर्बानी है जो सलीब पर भागी नहीं। आपके बैल अद्धी छुरी फेर दिए थे, उठ के भज जाते ने। लेकिन ये बर्रा, ये कुर्बानी सलीब से भागी नहीं है। बैल भज जाते ने, बकरियां भज जांदियां ने। इन्होंने यीशु को भी पहचान की कोशिश की थी, लेकिन वो ये नहीं जानते कि अगर उसे गश आता तो ये 7 कलमात इतने होशो हवास में, इतने हिकमत आमेज जो अल्फाज हैं, जो कलमात हैं, कभी भी वो इतनी जिम्मेदारी के साथ जो है वो पूरा नहीं कर पाता। हालेलुया। खुदा के खादम रूही चर्च में बता रहे थे कि ये जो तरतीब है ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये खुदावन के प्लान के मुताबिक है। जैसे जैसे चीजें गुजरती चली गई और उसे उसी तरतीब से खुदावन ने कहा, ही इज अ गॉड ऑफ परफेक्शन। आमीन। कफारा क्यों जरूरी है? अगर हम एक भी हुक्म में फेल हो जाते हैं तो हमें खुदावन की हजूरी मुयस्सर नहीं है, हमें खुदावन की हजूरी हासिल नहीं होगी। इसलिए खुदावन का अटोनमेंट का, कफारे का एक तरीका कार रहा है और उसने हमेशा आरजी कुर्बानियों का हुक्म दिया कि उम्मत के गुनाहों की खातिर, काहिन अपने गुनाहों की खातिर एक बर्रा ज़िबा किया करे और उसके लहू से जो है तमाम उम्मत के गुनाहों के वास्ते जो है वो मज़बा पर छिड़का जाए और फिर उम्मत और तमाम कौम के गुनाह मुआफ होंगे। आमीन। ये खुदावन का पैटर्न था, ये खुदावन का तौर तरीका था कि कुर्बानी किस तरीके से दी जानी है, कफारा कैसे होगा। लेकिन खुदावन एक ऐसी कुर्बानी का इंतजार कर रहा था जो अजली और हमेशा कायम रहने वाली और एक ही बार कुर्बान हो जाए।
اور وہ اور کوئی نہیں تھا, وہ میرا اور آپ کا منجی یسوع تھا. ہاللیلویا. یہ خداوند کا ایک پیٹرن ہے. وہ اپنے لوگوں کو, کیونکہ حبقوق کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. تو آپ امیجن کیجئے, تصور کیجئے, کون سا ایسا پل ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نگاہیں آپ پر ہیں. ایک سیکنڈ میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ سے کیا خطا ہو گئی ہے, اور وہ آپ کو دیکھے گا بھی نہیں. خداوند نے, یہ چوتھا کلمہ کفارے کا کلمہ ہے, اور ہم میرے اور آپ کے اور دنیا کے گناہوں کا کفارہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا قیمتی خون دے کر ادا کر دیا ہے. اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ اس کا خون ہابیل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے. ہابیل کا خون کمپلین کرتا ہے, شکایت کرتا ہے. یہوہ فرماتا ہے کہ قائن تیرے بھائی کا خون مجھے پکار رہا ہے, اور وہ کمپلین کر رہا ہے. لیکن یہ بھائی کیسا ہے, اس کا خون میری اور آپ کی شفاعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. یہ وہ بھائی ہے جس کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے, کمپلین نہیں کرتا. پریز گاڈ. کفارہ خداوند کے نظریے سے, خداوند کی پرسپیکٹو سے مست تھا, عارضی تھا, لیکن ضروری تھا, کیونکہ ہمارا خدا فیوچر کا خدا ہے. اسے پتا تھا میں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے امت کے گناہوں کے لیے, دنیا کے گناہوں کے لیے. اس لیے ٹیمپرری قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا, کیونکہ خداوند اپنے قول سے مکرتا نہیں ہے. خداوند ترتیب کا خدا ہے, اور خداوند جو کہتا ہے وہ راست ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. اس لیے وہ اپنے وعدوں سے مکر نہیں سکتا. اس لیے کفارہ ضروری تھا, کیونکہ یہ سایہ کہتا ہے کہ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی, تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. کون ہمارے پیغام پر ایمان لایا؟ خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود, مرد غمناک, رنج کا آشنا تھا. اس کی تحقیر کی گئی تو بھی ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی. اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی. اسی باعث کیونکہ ہمارے گناہ اس کے اوپر تھے, اور اسی کے کفارہ سے ہم جو ہے وہ رہا اور آزاد ہوئے ہیں. آمین. ایک آخری بات, خداوند کا رشتہ ایسا, خدا کے ساتھ یسوع کا ریلیشن ایسا کہ اس سے پہلے نہ چاند تھا, نہ سورج تھے, نہ ہی یہ پلانٹس تھے. خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے ساتھ تھا, کیونکہ وہ اس کا کلمہ تھا. ہاللیلویا. ایک پل کے لیے بھی, ایک سیکنڈ کے لیے بھی they cannot imagine کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے. اور آپ دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنی زمینی زندگی کے اندر تھے تو وہ لوگوں کو چھوڑ کر, بھیڑ کو چھوڑ کر, آج ہمارے ہاتھ میں مائک آ جائے نا اور سامنے کابینہ بیٹھی ہوئے تے ساڈا دل نہیں کرتا کہ اسی مائک چھڑیے, اسی کلام بند کریے, کیونکہ لوگ سن رہے ہیں. یسوع نے 5000 6000 کی تعداد میں کلام سنایا, لیکن وہ انہیں چھوڑ کر چلا جاتا تھا. اور کہاں جاتا تھا؟ دعا کے لیے. بائبل مقدس ان 4 اناجیل کے اندر آپ کو واضح بتائے گی. اس نے پترس کی پرواہ نہیں کی, اس نے یوحنا کی پرواہ نہیں کی, اس نے اپنی ماں کی پرواہ نہیں کی, اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی کہ کون اس کے قریب ہے. ہن اے آیا وے تے چلو تھوڑی دیر کو بہ جانے, دعا باچو کر لیں گے. خدا کہڑا نسیا چلا ہے. ہمارے گھر میں کوئی آ جائے تو ہمارے جو ہے وہ اصول بدل جاتے ہیں, ہمارا ٹائمنگ چینج ہو جاتی ہے. 9 بجے اسی ٹھہرایا سی اور مہمان آ کے 11 بج گئے, کی کریے؟ مہمانوں کو بھی بٹھائیں. وہ شاگردوں کو لے جاتا تھا دعا کے لیے, کیونکہ وہ خدا سے رفاقت کو ایک پل کے لیے بھی جدا نہیں ہو سکتا تھا. یہ خداوند یسوع مسیح کا ریلیشن خدا کے ساتھ تھا. اور پھر باغ گتسمنی کے اندر اس نے ایک بات کہی. اس سے پہلے کہ سپاہی آتے, یہودا اسکریوتی آتا اس کو پکڑنے کے لیے, اس نے کہا کہ اب آپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے
ٹل جائے. کیا وہ خوفزدہ تھا؟ کیا وہ پریشان تھا؟ کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں ہو کر ٹپک رہا تھا، گر رہا تھا. یہ ٹراما کی، ڈپریشن کی ایک بہت بڑی ایک سائن ہے. جو میڈیکل فیلڈ سے لوگ تعلق رکھتے ہیں انہیں پتا ہے. اور اس بیماری کا ایک پرٹیکولر ایک نام ہے. میں میڈیکل کا آدمی نہیں ہوں اس لیے مجھے وہ نام بھی نہیں پتا، لیکن یہ تب ہوتا ہے جب ہماری آرٹری سے جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ رسنے لگ جاتا ہے اور ہمارے پسینے کے ساتھ مکس ہو کر آتا ہے. کنیا دے پسینے نہ لہو اندر. ہمیں وہ ڈپریشن نہیں ہے، ہمیں وہ ٹراما نہیں ہے، لیکن خداون اس قدر کرب کے اندر تھا. کیوں اس کو کانٹوں کا تاج پہنایا جانے والا تھا؟ کیا اس وجہ سے تھا؟ بائبل کہتی ہے کہ اس کی پیٹھ پر ریگادیاں تھی گویا حلواؤں نے ہل چلائے ہیں. اس کی پسلی کے اندر بالا لگا ہے، اس سے کوڑوں کی مار پڑی ہے، منہ پہ تماچے، داڑھی نوچی گئی ہے اور اس کا تمسخر اڑایا گیا ہے، اس کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں. یہ سب کچھ ہونے والا تھا. شاید وہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ اب آپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری سو فار یہ تھنکنگ ہے لیٹ اس چینج آور مائنڈز. خداون کو پتا تھا وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے. اسے کوڑوں کی مار کا بھی پتا تھا، اسے کانٹوں کے تاج کا بھی پتا تھا، کیونکہ خداون کے پیٹرن کے لحاظ سے جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، اور گناہ کی مزدوری موت ہے. اور لعنتی شخص لکڑی پر لٹکایا جاتا تھا. مسیح ہماری خاطر لعنتی ہوا تھا. ہم واحد وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کیا، جنہوں نے چوری کی، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا، پر اس کی سزا ہمیں نہیں ملی، اس کی سزا کسی اور کو ملی. خداون یسوع مسیح نے اگر یہ الفاظ کہے کہ اب آپ کی ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ خدا کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی. مجھ پر کیا گزرے گی جب وہ اپنی آنکھیں مجھ سے موڑ لے گا، جب وہ میری طرف سے اپنی آنکھیں بند کر لے گا. کیونکہ اس نے تو لوگوں کی پرواہ نہیں کی. اس نے نہیں سوچا واہ واہ گلا چل رہی ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. نو، when there is a time of prayer he went for prayer. وہ گیا دعا کے لیے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو مس نہیں کرنا چاہتا تھا. اور ہم کہتے ہیں آج جمعے نو آ گئے ہیں، اگلے جمعے ڈنڈی مارا گے. کمٹمنٹ بہت ضروری ہے، اور یہ کلمہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ کیسی فیلوشپ رکھنی ہے جیسے مسیح یسوع نے رکھی ہے. اور وہ ان کانٹوں کی چبھن سے، ان کوڑوں کی مار سے نہیں ڈرا. وہ ڈرا تو اس بات سے ڈرا کہ اگر اس مقدس خدا نے اگر منہ موڑ لیا تو وہ کیسا محسوس کرے گا. اور اج سانو فرق نہیں پیندا جی، کوئی بات نہیں، منا لیں گے رب نو منانا سوکھا وے، رب من جاندہ، یار نو منانا اوکھا ہے. یہ ہماری سوچ ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو یاد رکھیں کہ خداون کی آنکھیں، داؤد کہتا ہے کہ میں گھبرا جاتا ہوں جب تو اپنی آنکھیں، اپنا چہرہ مجھ سے موڑ لیتا ہے. کیا ہماری یہ فیلنگز ہیں کہ خداون ہم سے رخ موڑ لے اور ہم پریشان ہو جائیں؟ خداون آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے.